अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, BTS में खुश आमदीद। बात है 1907 की। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने एक वसी व अरीज अराजी खरीदी। इस अराजी के ऊपर एक खंडर भी मौजूद था। चर्च ऑफ इंग्लैंड को इस बात का यकीन था कि इस वसी व अरीज अराजी की तय में भी एक तारीखी अहमियत की हामिल खानका के आसार मौजूद हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड ये चाहता था कि उस तारीखी अहमियत की हामिल खानका के असारात को बरामद किया जाए और इस तारीखी नौयत की खानका को चर्च ऑफ इंग्लैंड के तसर्रुफ में दे दिया जाए। इस मकसद के लिए उस वक्त चर्च ऑफ इंग्लैंड ने फ्रेडरिक ब्लाई बॉन्ड नामी एक शख्स को तलब किया। यह शख्स अपने दौर का एक माहिर आर्किटेक्ट भी था और उसको इस तरह की तारीखी नौयत की इमारत की देख रेख करने का और उनको दरियाफ्त करने का एक वसी व अरीज तजर्बा भी मौजूद था। इसको करून वस्ता यानी मिडल एज इमारतों की बहाली का उस्ताद भी माना जाता था। चर्च ऑफ इंग्लैंड चाहता था कि फ्रेडरिक यहां पर दबी हुई दो तारीखी खानकाहों जिन्हें लोरेटो और एडगर कहा जाता था उसका पता चलाए, जिनका मोहल्ले वकू एक सरबस्ता राज था। चर्च ऑफ इंग्लैंड ऐसा क्यों चाहता था? चर्च ऑफ इंग्लैंड किस राज को दरियाफ्त करना चाहता था और इसके मकसद क्या थे? इस खोज से उनको क्या मिला? और सबसे बढ़कर ये, इस खोज के खालिक यानी फ्रेडरिक को जो अंजाम था वो इतना अलमनाक क्यों हुआ? तो क्या ख्याल है इस खोज का आगाज किया जाए? और आज के BTS में हम इसी खोज की खोज में चलते हैं जिसका आगाज चर्च ऑफ इंग्लैंड ने 1907 में किया था। लेकिन ये खोज का अमली तौर पर अगर हम पस मंजर देखें तो ये 1907 नहीं बल्कि 12वीं और 13वीं सदी बनती है। और ये वो दौर था जब कलीसा हुक्मरान था और रियासत कलीसा के ताबे होती थी। कलीसा के तसल्लुत की वजह से चर्च को बहुत ही ज्यादा सहूलियात होती थी और हर चर्च मुख्तलिफ खानकाहों को भी ओन करता था और इसी वजह से हर एक चर्च वसी व अरीज अराजी का मालिक होता था ताकि वहां से हासिल होने वाली आमदनी से वो अपने चर्च और इन खानकाहों के अखराजात को बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्लिम ममालिक में मसाजिद और मदारिस के साथ मुख्तलिफ जागीरों को लफ कर दिया जाता था, अटैच कर दिया जाता था ताकि उन जागीरों की आमदनी से मसाजिद और मदारिस के अखराजात चल सके। अब होता यह है कि इन चर्चेस के साथ मुंसलिक खानकाहों जिनको कॉन्वेंट एबे या एबे कहा जाता है और ये वाबस्ता थी और इन एबेस को इन कॉन्वेंट्स को चलाने वाली मजहबी शख्सियात को सेंट, एबिस या एबिट कहा जाता था। 16वीं सदी पर रियासत का जो कंट्रोल था कलीसा के ऊपर वो बढ़ना शुरू हुआ, जिसके नतीजे में कलीसा की ग्रिप रियासत के ऊपर मजबूत हो गई और आखिरकार 16वीं सदी में किंग हेनरी अष्टम ने रियासत और कलीसा दोनों को अलग अलग करके इवन कलीसा को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने के अमल का आगाज कर दिया और यूं चर्च और कॉन्वेंट दोनों भी लावारिस हो गए। किंग ने इन चर्चेस की बेतहाशा दौलत पर कब्जा कर लिया और अराजी भी उनसे छीन ली। चर्चेस की बेशुमार खूबसूरत इमारत पर भी कब्जा जमा लिया गया और इनमें से बेशतर इमारत को अशराफिया के महल्लात में तब्दील कर दिया गया और अशराफिया से वाबस्ता अफराद यहां पर रहना शुरू हो गए। कुछ इमारत को किराए पर भी दे दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी इमारत थी जो रियासत के तसर्रुफ में ना आ सकी और उनको फालतू करार दे दिया गया। लेकिन ये भी फालतू ना रही बल्कि ये आम आदमी की, आम शहरी के तसल्लुत में आ गई और आम शहरी ने इसके ऊपर कब्जा इस तरीके से जमाया कि जिसको जो चीज अच्छी लगी वो उखाड़ के ले गया। किसी ने ईंटें उखाड़ ली, किसी ने दरवाजे उखाड़ लिए, किसी ने खिड़कियां उखाड़ ली ताकि वो उनको अपने घरेलू इस्तेमाल में ला सके। और इसी तरह की एक खानका थी जिसको ग्लॉस्टनबेरी के नाम से जाना जाता है और इस ग्लॉस्टनबेरी खानका की बुनियाद 5वीं सदी में सेंट पीट्रिक नामी एक पादरी ने आयरलैंड जाने से पहले रखी थी और यह एक तारीखी नौयत की खानका थी। चर्च ऑफ इंग्लैंड इसी खानका के साथ मौजूद दो दीगर चर्चेस जिनका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया, लोरेटो और एडगर, इनका पता चलाना चाहता था और इसीलिए उसने फ्रेडरिक की जो
خدمات تھیں ان کو حاصل کیا۔ فریڈرک کی خدمات حاصل کرتے وقت چرچ اس بات سے قطعی طور پر لا علم تھا کہ فریڈرک جہاں پر آرکیٹیکٹ کے علم سے اس کا ماہر تھا، اسی طریقے سے وہ ماورائی علوم میں بھی ماہر تھا، جس کو سپر نیچرل ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب چرچ کسی بھی سپر نیچرل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دیتا تھا اور وہ اس کو شیطانی علم سے تعبیر کرتا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب چرچ نے یہ جو وچ ہنٹنگ ہے اس کو بھی بہت ہی زیادہ وہاں پر عروج پایا جاتا تھا۔ خیر، قصہ یہاں سے بھی ہم مختصر کرتے ہیں کہ فریڈرک نے چرچ کے کہنے پر یہ جو گلاسٹن بیری کا ایریا تھا اور یہاں پر موجود جو چرچز تھے، جو خانقاہیں تھیں، ان کی دریافت کا عمل کی حامی بھر لی اور اس نے اس ایریا کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اب یہ وہ ٹائم تھا جہاں پر ایک جانب جو فریڈرک تھا اس کو اپنے کام میں شدید ترین مشکلات اس وجہ سے تھیں کہ چرچ آف انگلینڈ وہ مطلوبہ وسائل یعنی مالی مدد نہیں کر رہا تھا جس کے نتیجے میں اتنے وسیع و عریض رقبے کی کھدائی کی جا سکے اور اس کی تہہ میں چھپی ہوئی ان خانقاہوں کو برآمد کر سکے جو چرچ آف انگلینڈ کے نزدیک ایک سربستہ راز تھی، اور وہ اس کا علم صرف چرچ آف انگلینڈ کو ہی تھا کہ وہ ان مقدس خانقاہوں کو دریافت کیوں کرنا چاہتا ہے۔ البتہ وسائل کی کمی کے ساتھ ساتھ فریڈرک کو اپنے ایک ہم اثر ماہر تعمیرات کی مداخلت کا بھی سامنا تھا، جو کسی نہ کسی طریقے سے چرچ آف انگلینڈ کے کان بھی بھرتا رہتا تھا اور فریڈرک کے کام میں رکاوٹوں کو بھی کریٹ کرتا تھا۔ چرچ فریڈرک کی ماورائی علوم میں مہاورت کے ہنر سے مکمل طور پر ناواقف تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اس وسیع و عریض رقبے پر پھیلی خانقاہ کے کھنڈرات میں سے لوریٹو اور ایڈگر نامی دو چرچز کو ڈھونڈ نکالے۔ یہ گرجا گھر ایبٹ بیئر اور رچرڈ وائٹنگ نے بنوائے تھے، جو گلاسٹن بیری کا آخری ایبٹ تھا۔ رچرڈ کی کہانی اس لیے بھی خاصی دلچسپی کی حامل تھی کہ بقول اس کے آری ماتیا کا جوزف، ایک عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کا چچا 2 بار یہاں پر آئے تھے، اور یہی ایسا راز تھا جس کو صرف چرچ آف انگلینڈ ہی جانتا تھا۔ اب ان کا یہ ماننا تھا کہ اس جو خانقاہیں ہیں ان کی دریافت سے یہ جو مقدس چیزیں ہیں جس کے بارے میں چرچ آف انگلینڈ کو معلوم تھا وہ منظر عام پر آ سکتی تھیں۔ فریڈرک کے لیے یہ کھنڈرات ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اتنی جدید ٹیکنالوجی بھی اویلیبل نہیں تھی، لہٰذا فریڈرک نے اپنے ماورائی علوم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے اس حوالے سے ایک سپر نیچرل ایکٹیویٹی جسے آٹومیٹک رائٹنگ کہتے ہیں اس کا سہارا لینے کا خیال آیا۔ آٹومیٹک رائٹنگ کا نام سن کر آپ کے ذہن میں کسی جدید ٹیکنالوجی کا خیال آ رہا ہوگا تو آپ غلط ہیں۔ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ایک رائٹنگ بورڈ پر کچھ قلم اچانک حرکت میں آ جاتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی روح کو یہاں پر طلب کیا گیا اور وہ روح اپنے خط شکستہ کے ذریعے اس رائٹنگ بورڈ پر کچھ اشاروں کو تحریر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ماضی میں رونما ہونے والے واقعات سے آگاہی مل جاتی ہے۔ اب ٹاکنگ بورڈ یا اس رائٹنگ بورڈ کے اوپر بیٹھا ہوا شخص جو ہے انفیکٹ وہ اس تحریر کو لکھتا ہے بعض علوم میں، اور اس کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ روح جو لکھوا رہی ہوتی ہے وہ روح اس جسم میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں ہم نے اپنے پاکستان کے اندر بھی اور مختلف جگہوں پر یہ حاضری لگوانے والا ایک روحانی علم دیکھا ہوگا، جس میں مختلف جو عامل ہیں وہ روحوں کی حاضری کسی خاص جسم کے اندر یا کسی شخص کے جسم میں لگواتے ہیں اور پھر لوگ اس سے سوالات پوچھتے ہیں اور وہ روح اس کے بارے میں جواب دیتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی طریقہ ہے، اور اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے فریڈرک کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اور فریڈرک نے اس کے لیے اپنے ایک قریبی دوست جس کا نام بارٹ ٹیٹ تھا اس کی خدمات کو حاصل کیا، اور بارٹ ٹیٹ بھی اسی طرح کے علوم میں ماہر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ 7 نومبر 1907 کا واقعہ ہے۔
جب فریڈرک اپنے دوست بارٹٹ کے ہمراہ اپنے نجی دفتر کی میز پر بیٹھا تھا اور اس روحانی علم جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آٹومیٹک رائٹنگ، اس کو آزمانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ 7 نومبر 1907 کو فریڈرک آخر کار اپنے اس ماورائی علم کو آزمانے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ اپنے دوست بارٹٹ کو بھی اس عمل میں شامل کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ دونوں شخصیات جو ہے وہ فریڈرک کے نجی دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے لیے میز کے اوپر کاغذ پینسل کو رکھ دیا جاتا ہے اور فریڈرک بارٹٹ کو اس سارے کے سارے عمل سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس سپر نیچرل علم کو بروئے کار لائے گا، اور سامنے بٹھا دیتا ہے اس عمل کے آغاز پر فریڈرک بارٹٹ کو، اس کے داہنے ہاتھ کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ فریڈرک اس کے داہنے ہاتھ کے اوپر اپنی انگلیاں جماتا ہے اور اپنے علم کو آزمانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جیسے یہ فریڈرک کا ماورائی علم آگے بڑھتا ہے، بارٹ کی انگلیاں ایک خاکہ بنانا شروع کر دیتی ہیں اس کاغذ کے اوپر۔ رائٹنگ ٹیکنالوجی کی وہ اس کا عملی ثبوت ہے۔ جیسے جیسے یہ خاکہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ خاکہ نہیں بلکہ یہ گلاسٹنبری کا ایک نقشہ ہے۔ پھر اس نقشے کے اندر مزید وضاحت طلب کی جاتی ہے تو پھر اس نقشے کے اندر گلاسٹنبری کا جو مشرقی حصہ ہے اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر ایک مستطیل بنائی جاتی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ گلاسٹنبری کے مشرقی حصے کے اس ایریا کے اندر آپ کی مطلوبہ عمارت موجود ہے۔ فریڈرک اس روح سے جو بیٹ کے اوپر حاضر ہوئی ہوتی ہے اس سے مزید تفصیلات کا تقاضا کرتا ہے اور ان سے مزید سوال و جواب کرتا ہے، جس پر فریڈرک کو وہ تمام معلومات ملتی ہیں جو فریڈرک کو درکار ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فریڈرک ان تمام معلومات کو الگ سے بھی نوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بارٹ کے اوپر موجود جو روح تھی یا جو پس پردہ قوت تھی وہ اس کو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ جو مستطیل نما عمارت کا یا مستطیل خاکے کا ذکر کیا جاتا ہے اس نقشے کے اوپر یہ ایڈگر گرجا گھر کی نشاندہی تھی، اور اسے ایبٹ بیئر نے تعمیر کرایا تھا اور ایبٹ وائٹنگ نے اس میں توسیع کرائی تھی۔ اس قوت نے نقشے میں خانقاہ کی مرکزی عمارت کے شمال میں ایک اور گرجا گھر کی بھی نشاندہی کی تھی۔ یہ معلومات فراہم کرنے والی آتما نے اپنا تعارف بھی کرایا اور اس نے بتایا کہ وہ راہب جو ہانس برائنٹ ہے، جو خود بھی ایک آرکیٹیکٹ تھا۔ اس نشست کے 4 دن کے بعد فریڈرک کو معلوم ہوا کہ اس راہب کی موت 1533 میں ہوئی تھی اور وہ شہنشاہ ہنری 8 کے دور میں اس گرجا گھر کا خادم ہوا کرتا تھا۔ آنے والے مہینوں میں مزید جو علم تھا اس کو استعمال کیا گیا اور اس حوالے سے مزید کئی نشستیں بھی ہوئی۔ بارٹ کے ساتھ مل کر فریڈرک نے ایسی نشستوں کے اندر گرجا گھروں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی اور ان معلومات کو طویل مدت قبل مر جانے والے راہبوں سے منسوب بھی کیا گیا، جن میں سے ہر ایک کا طرز تحریر دوسرے سے مختلف بھی تھا۔ معلومات دینے والے ان راہبوں کو ایولون کمپنی کا نام دیا گیا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ معلومات کسی ایک سورس سے نہیں بلکہ مختلف جو سورسز ہیں ان کی انجمن یعنی ان کی کمپنی سے حاصل کی گئی ہیں۔ آخرکار ان تمام معلومات کی روشنی میں فریڈرک نے مئی 1909 میں گلاسٹنبری پر کام کا آغاز کیا اور اس نے اپنے آرکیٹیکچرل تجربے کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے روحوں سے حاصل ہونے والی معلومات پر اکتفا کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ اپنے اندر ہی ایک بہت بڑا رسک تھا جو فریڈرک لے رہا تھا، کیونکہ اس سارے عمل کی نگرانی براہ راست چرچ آف انگلینڈ کر رہا تھا، لہذا ذرا سی چوک کا خمیازہ بھی فریڈرک کو بھگتنا پڑنا تھا۔ فریڈرک نے ابتدائی طور پر جو پہلا راہب جس نے مستطیل نما ایک یہ جو گلاسٹنبری کا نقشہ تھا اس کے مشرق کے اندر ایک مستطیل نما جگہ کی نشاندہی کی تھی، وہیں سے کھدائی کے عمل کا آغاز کیا
اور وہ پہلا تجربہ ہی فریڈرک کا کامیاب ہوا اور وہاں سے ایک دیوار برآمد ہوئی جو تقریباً 30 فٹ جو ہے وہ لمبائی میں 30 فٹ تھا وہ، اور اس نے اس بات کی توثیق کر دی کہ فریڈرک کو جو بھی تفصیلات حاصل ہوئی تھیں وہ تفصیلات مکمل طور پر درست تھی۔ اس خانقاہ یا اس کھدائی کے نتیجے میں جو بھی چیزیں برآمد ہوئیں، جو خانقاہ برآمد ہوئی، اس نے راتوں رات ہی فریڈرک کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خانقاہ کی، ان گرجا گھروں کی، ان خانقاہوں کی دریافت کے ساتھ ساتھ ہی گلاسٹن بیری سے 6 صدی عیسوی کے انگریز ہیرو کنگ آرتھر اور اس کی ملکہ کی قبر، یعنی ان کے جو مقبرے تھے وہ بھی برآمد ہوئے۔ یہ وہی کنگ آرتھر تھا جس کی بہادری اور جادوئی تلوار کے قصے مشہور تھے۔ اب جیسے جیسے یہ بات پھیلتی گئی کہ یہاں پر کنگ آرتھر کا اور اس کی ملکہ کا مقبرہ بھی ہے، لوگ جوک در جوک یہاں بادشاہ آرتھر کا مقبرہ دیکھنے امڑ پڑے، اور ساتھ ہی اس بات کا عقدہ کھلا کہ چرچ آف انگلینڈ اس تاریخی اہمیت کے حامل جو چرچز تھے ان کی دریافت کیوں چاہتا تھا۔ پتہ یہ چلا اس سارے عمل کی کھدائی کے بعد کہ وسیع و عریض رقبے پر پھیلی خانقاہ کے کھنڈرات میں لوریٹو اور ایڈگر نامی یہ جو 2 چرچز تھے، اس چرچز کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی کہ یہاں آری ماتیا کا جوزف، جو کہ حضرت عیسیٰ کے چچا تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چچا تھے، وہ حضرت عیسیٰ کو کم سنی میں یہاں پر لے کے آئے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنی کم سنی میں ان چرچز کا وزٹ کیا تھا۔ یہاں پر وہ آئے تھے، یہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا، اور یہاں پر وہ اپنے ساتھ اپنا ہولی گرل بھی لے کے آئے تھے، یعنی اپنا وہ جام لے کے آئے تھے جس کو وہ استعمال کرتے تھے۔ یہ وہی جام تھا جن کو انہوں نے مصلوب ہونے سے پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آخری ضیافت، جس کو لاسٹ سپر بھی کہا جاتا ہے، میں استعمال کیا تھا۔ اور اس سارے منظر یعنی لاسٹ سپر کی منظر کشی لیونارڈو ڈی وینچی نے کی تھی، اور اس ساری منظر کشی کو ایک تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ کی یہاں پر موجودگی، یہاں پر قیام، اور یہاں پر لاسٹ سپر کا جو جام تھا اس کو حضرت عیسیٰ کے ہمراہ لانا یقینی طور پر رومن کیتھولک مذہب کے اندر بہت ہی زیادہ معتبر مانا جاتا تھا، اور ان چرچز کی، ان خانقاہوں کی دریافت نے انفیکٹ حضرت عیسیٰ کو رومن کیتھولک مذہب کے ساتھ جوڑنے میں اور یورپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو کنیکٹ کرنے میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اور دوسرا، حضرت عیسیٰ کی یہاں پر موجودگی نے چرچ آف انگلینڈ کی ساکھ کے اندر بھی بہت اضافہ کیا۔ لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں، فریڈرک کے لیے زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ جہاں جیسے جیسے چرچ آف انگلینڈ کو ان دریافتوں کے بارے میں علم ہو رہا تھا، وہیں پر چرچ آف انگلینڈ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ جناب ان چرچز کی دریافت میں فریڈرک نے چند ماورائی علوم کو بھی استعمال کیا، اور اس حوالے سے فریڈرک پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ اس نے ان کھنڈرات میں سے ان تاریخی نوعیت کے اثاثہ جات کی برآمدگی کے لیے ماورائی علوم کا استعمال کیا۔ آخرکار فریڈرک کا بھی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اور اس نے 1918 میں ایک کتاب تحریر کی جس کا نام ہے دا گیٹ آف ریممبرنس، اور اس کے اندر اس نے ایولون کمپنی، یعنی وہ تمام روحوں جس سے رابطہ کیا گیا تھا فریڈرک اور اس کے دوست کی طرف سے، ان سے حاصل ہونے والی تمام معلومات کو شیئر کیا اس کتاب کے ذریعے، اور اس نے ساری کی ساری روداد کو کھول کے رکھ دیا، اور نتیجہ تو یقینی طور پر طے تھا۔ فریڈرک کو المناک انجام سے دوچار ہونا پڑنا تھا، کیونکہ یہ چرچ کے لیے ایک ناپسندیدہ عمل تھا، اور فریڈرک کو اس کے اپنے پروفیشنل کیریئر کے اندر بھی ملعون سمجھا جانے لگا۔ گلاسٹن بیری کی کھدائی کے لیے فراہم کی جانے والی رقم کو
कम कर दिया गया और फ्रेडरिक की निगरानी के लिए एक सख्त गिर मुआवन डायरेक्टर को तैनात कर दिया गया, जिसका काम ही यही था कि उसने फ्रेडरिक को तंग करना है, उसकी निगरानी करनी है और इस हद तक निगरानी करनी है कि वो रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाए। फिर उसके साथ साथ चर्च ने जो है वो इस सारे अमल के अंदर यानी खंडरात की खुदाई में बहुत ही ज़्यादा दखल अंदाजी करना शुरू कर दी और फ्रेडरिक को महज 10 पाउंड तनख्वाह तक महरूम कर दिया गया और आखिरकार 1922 में फ्रेडरिक को इस काम से बरतरफ कर दिया गया। फ्रेडरिक की तहकीकी किताब द गेट ऑफ रिमेम्बरेंस पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। यूं एक तजर्बाकार माहिर तामीरात का कैरियर मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया और फ्रेडरिक ने अपनी बकिया ज़िंदगी अमेरिका में रूहानियत के मुताले और तहकीक में सर्फ कर दी। 1943 में ये शोरा अफाक मुहक्कक, ये शोरा अफाक आर्किटेक्चर अपने नहायत गुर्बत और तन्हाई के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो चुका। ये है वो सारी की सारी तहकीक जो फ्रेडरिक ने की अपने तौर पर इस अजीमुशान तारीखी असासे को बरामद करने में। लेकिन इस बरामदगी के साथ ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या वाकई हज़रत ईसा ने इतना तवील सफ़र तय किया था? क्या वो वाकईतन ग्लास्टनबरी आए थे? क्या वाकईतन उन्होंने यहाँ पर क़याम किया था? ये सवाल अभी तक जवाब तलब है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।